रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वे में रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 2 रमज़ान मुबारक है, 13 मार्च है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में वो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम मुसलसल कई सालों से आपकी महज़र में हाजिर होते हैं अपने प्रोग्राम खुदा की तरफ के उन्वान से रमज़ान मुबारक में, और इसमें सिलसिला तक़वे और परहेज़गारी और परवरदिगार की तरफ से जो इनायात इंसान के ऊपर की गई हैं और उसमें जो एक अजीम दस्तरख़्वान लगाया गया है रोज़े के हवाले से, उसमें उसके ऊपर जो बरक़ात है, जो नेमतें हैं, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नजर अशरफ राग से जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नसवी साहब हमारे साथ मौजूद। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। रोज़े की अहमियत दर निगाह कुरान व अहदीस व रिवायात अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे इसमें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती साहब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुबारक में रोज़े की अहमियत, रोज़े का फ़लसफ़ा उसको इस आया मुबारक में बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, रोज़े आप पे फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि पिछली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज किए गए थे, ताकि आप मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तो ये वो फ़लसफ़ा है तक़वे के हुसूल का फ़लसफ़ा जो रोज़े के अंदर कुरान की आयत से साबित है। और दूसरी बात यह है कि ये बात मोमिनों से अल्लाह ने खिताब में फरमाई है। गैर मोमिन इस पे अमल करेगा भी नहीं और उसको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जो खिताब मोमिनों से है, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह के इस हुक्म पे अमल पैरा हूँ। फ़ायदा और बेनिफिट खुद इंसान का है, खुद मोमिन का है, क्योंकि अगर वो अमल पैरा होगा तो उसे तक़वा के हासिल होने की उम्मीद हासिल हो जाएगी। और रोज़े के बारे में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबा फ़दकिया में इरशाद फरमाया था, जअलल्लाहु सियाम तखलीसन व इखलासन, कि आपने यानी अल्लाह की तरफ से जो रोज़ा करार दिया गया है वो आपके अंदर इखलास को साबित करने के लिए करार दिया गया है। यानी इंसान को मुखलिस बना देता है रोज़ा। यानी इंसान जितनी उसकी ख्वाहिशात हैं रोज़े की वजह से, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश और जो ख्वाहिशात हैं इंसान की, उनसे इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए रुक जाता है तो इसी से इखलास की इब्तिदा हो जाती है। यानी इखलास का माना ये है कि खालिसतन लिल्लाह अमल को अंजाम दिया जाए और अपनी ज़ात, अपने नफ्स अम्मारा बिस्सू, अपने दिल की ख्वाहिश का उसमें कोई दखल न हो। तो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने का नाम रोज़ा है और यहीं से इखलास की इब्तिदा होती है। और कुरान में एक और मकाम पर इरशाद होता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी हयात, मेरी मौत, मेरे तमाम आमाल फ़कत अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ये एक सीरत भी छोड़ी, अमली तौर पे करके दिखाया कि अगर आप इखलास हासिल करना चाहते हो तो आपका सोना जागना, खाना पीना, बोलना, सुकूत, हर फ़ेल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए और उसमें कोई अपनी मर्ज़ी का दखल ना हो। तो इसी से इखलास इंसान को हासिल होता है। और रोज़ा बेहतरीन जो है ना वो तोहफ़ा है।
جعل اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، جیسے کہ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے، بعض اوقات اخلاص کریٹ ہو جاتا ہے، سنسیریٹی کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ثابت نہیں رہتی۔ تو جب انسان روزے مسلسل ایک مہینہ رکھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، تو اس میں وہ اخلاص، یعنی خدا ہی کے لیے مجھے سارے کام کرنے ہیں، یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ چیز پروو ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو اسٹیبلٹی مل جاتی ہے، یعنی وہ اس میں جو تزلزل ہے، عدم استقلال، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہترین تحفہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس دور میں اور ہر دور میں جو سب سے نایاب چیز رہی ہے وہ ہے اخلاص۔ لوگوں کے اندر ظاہری اعمال بہت تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کہہ رہے جو منافقین تھے وہ بڑی سستی کے انداز میں اور رغبت سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح لوگ بعض روزے بھی رکھتے تھے، معصوم فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کو روزہ جو ہے نا بھوک پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اخلاص جو ہے اگر حاصل کرنا ہے تو روزے کی شرائط اور روزے کی تمام امور کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح اسی قرآن مبارک میں ایک اور چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزہ رکھو، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر موبائل کی کمپنی یہ بتا رہی ہے کہ موبائل کو کور چڑھا کے رکھنا بہتر ہے اور موبائل کو پانی کے اندر ڈالنا ڈینجرس ہے موبائل کے لیے، اور اسی طرح باقی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں میکینک کی، اس میں بھی کمپنیز یہی بتاتی ہیں، جو بھی احتیاطات بتاتی ہیں ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے اگر اس کو سیو کرنا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح انسان کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز اس مخلوق کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ڈینجرس ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے خالق ہونے پہ ایمان ہے، اور اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اور دنیا و آخرت سب اسی کے پاس ہے اور وہی ہمارے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اگر یہ عقیدہ یقینی اور سچا ہے انسان کا، تو پھر اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ بات کر دی کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جب روزہ بہتر ہے تو جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی قرآن کی بات روزے کے امپارٹنس کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں فرمان مصطفیٰ کی طرف مفتی صاحب، اس میں بہت سارے فرامین ہیں، میں شارٹ اتنا بتاتا ہوں۔ فرمایا سومو تساہو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ تو اب یہ اس میں قید نہیں ہے کہ فقط جسمانی صحت ملے گی، بلکہ روحانی صحت بھی ہے روزے میں اور جسمانی صحت بھی ہے۔ روحانی صحت کی تائید تو خود قرآن کی آیت کر رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جاؤ، یہی فلسفہ ہے روزے کا۔ اور پھر فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی جسمانی خیر بھی ہے، روحانی خیر بھی ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بہت ساری جو ہماری مرضیں ہیں ان کا ٹریٹمنٹ روزے میں ہے، وہ اگرچہ ان کا ایمان نہ بھی ہو روزے پہ، نان مسلم ڈاکٹرز بھی ہوں، وہ ایک ٹائم بتاتے ہیں کہ اتنا عرصہ 16 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اپنے آپ کو تمام کھانے پینے کی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ تمہیں جسمانی صحت نصیب ہو۔ تو یہ جو خدا نے اس مقام پہ اور اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ روزے میں صحت ہے۔ آج جتنے مسائل دنیا میں مرضوں کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں، دن بدن مرضیں بڑھ رہی ہیں، دن بدن ٹریٹمنٹ بڑھتا ہے، میڈیسنز بڑھتی ہیں، مرضیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اگر انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے، ہر مہینے 3 روزوں کا حکم ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں، 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ پورا سال انسان کی روٹین ہونی چاہیے، خصوصاً ماہ رمضان میں تو انسان بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو جسمانی مرضوں کا علاج بھی اس میں اللہ نے رکھا اور روحانی مرضوں کا علاج ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خطبہ شعبانیہ میں کیا ارشاد ہوا کہ تذکروا بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامہ وعطشہ، کہ اپنی دنیا میں جو بھوک اور پیاس روزے میں ہے اس سے روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اور تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، اپنے فقیر اور مسکین لوگوں کے اوپر صدقہ کرو۔ اور یہ اسی لیے کہ احساس پیدا کیا جائے انسان کے اندر کہ دوسرے محتاج لوگوں کا، غریب لوگوں کا، جو نیڈی پرسنز ہیں یا دوسرے انسان ہیں، ان کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو یہ اخلاقی بیماریاں جو ہیں، اخلاقی تربیت جو ہے وہ روزے کے اندر موجود ہے۔
اور بہت سارے ایتھکس جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، قزم یعنی غصے کو پی جانا سکھاتا ہے، حلم سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے، دوسروں کا احساس سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے، روزے قیامت یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ روزے کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پہ میں روزے کی اہمیت، آخری جملے کہوں گا، روزے کی اہمیت کے حوالے سے مصری صاحب ہماری روایات اور فتاوی علماء روایات کی روشنی میں یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی 3 دن بغیر عذر شرعی کے بعد میں 4 تک کا حکم ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا روزہ یا نماز تو اس کی سزا قتل ہے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، اور اس کی سزا امام زمانہ جب آئیں گے تو یقیناً دیں گے۔ لوگ روزہ پھر نہیں چھوڑیں گے، اللہ کہ جس کو عذر شرعی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، نہیں رکھ سکتا ویکنس کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس پہ مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے، ایک روزہ اگر نہیں رکھتا تو جو ثواب انسان کو ملنا تھا جس سے محروم ہوا، وہ 60 روزے اس کا کفارہ رکھے گا تو تب اتنا ثواب ملے گا جو ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھنے پہ ہے۔ تو اسی بالکل طرح صحیح، بالکل۔ یا 60 مسکینوں کو کھانا روزے کھلائے گا۔ روزے جی روزے کی قبولیت کی شرائط کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اس ماہ میں گارنٹی دی گئی ہے کہ تمہارے اعمال کو قبول کیا جائے گا، تو اب اس پہ ذرا سی روشنی ڈال دیں گے کس طرح سے؟ مطلب بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، بعض لوگوں کو سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا، بعض کو تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا، اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کو، تمہارے روزوں کو، تمہاری اس بھوک و پیاس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ تو اس میں اس کی شرائط بھی ہوں گی، ان شرائط پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، یقیناً بہت ساری روایات اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں، اور اس میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ائمہ علیہ السلام نے بالکل اپنے فرامین میں کلیئر بات کی ہے، جیسے کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ بھوک، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ رسول خدا کی زندگی میں ایک عورت اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی، آپ نے اس کو بلایا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ انا صائمہ، میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس روزے کا کیا فائدہ، وہ اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی۔ تو روزہ فقط جو ہے نا کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں تیری جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری بصر کا، تیری آنکھ کا روزہ، تیری کان کا روزہ، تیرے اعضاء و جوارے کا روزہ ہے، تیرے بالوں تک کا روزے کا حکم ہے۔ اور اس میں حسد سے منع کیا گیا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا فساد نہ کرو، اور ایک دوسرے کا احترام کرو۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں، شرائط بتائی گئیں روزے کے حوالے سے کہ قبول تب ہوگا کہ ان شرائط پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اس بات کی تائید خود قرآن مبارک نے بھی کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں صاحب کرامت، صاحب عزت، صاحب رسپیکٹ وہی زیادہ صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ اور تقوی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ صرف پرہیزگار لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ تو جب اللہ صرف پرہیزگار و متقیوں سے قبول فرماتا ہے، اور قرآن نے یہ بات نص قائم کر دی، اس میں کوئی ذرا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو جس بندے نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، آنکھ سے پھر گناہ کر رہا ہے، کان سے پھر گانے یا غیبت سن رہا ہے، زبان سے 25 قسم کے گناہ ذکر ہوئے ہیں، کسی کے انسلٹ کر رہا ہے، کسی کو اذیت دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی پہ بہتان لگا رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی 1000 قسم کے جو گناہ ڈیلی پھر انسان عام لائف میں بھی کرتا ہے، روزے کے ساتھ بھی اگر کر رہا ہے تو تقوی نہیں ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں تھا، اور وہ اس نے اپنے غلام کو بلایا، اس نے نہیں سنا، اس نے جواب نہیں دیا، دوبارہ اس نے اس کو گالی دے کے بلایا۔ امام نے فرمایا تو نے اس کو گالی کیوں دی، یبن الیہودیہ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا چونکہ اس یہودی کا بیٹا ہے تو اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو امام نے فرمایا ہر قوم میں نکاح ہوتا ہے، یہودیوں میں بھی نکاح ہے، عیسائیوں میں بھی نکاح ہے، تو نے اس کی ماں پہ تہمت لگائی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے اندر تقوی نہیں ہے۔ اس قدر امام نے اس کو اس فعل کے اوپر یعنی اس کو جو ہے نا وصیت اور نصیحت کی، اور پھر دیکھا گیا کہ اس شخص کو پھر دوبارہ امام کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ دقت ہے، یعنی اسلام جو ہے نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ہماری سوسائٹی میں ہم عام طور پہ لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ فقط ماہ رمضان میں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یا مثال کے طور پہ کبھی حج زیارت کر لی، یا کبھی خمس دے دیا، یہ چند ایک پریکٹسز جو انسان کرتا ہے اپنی لائف میں اسلامی، تو وہ سمجھتا ہے وہ اسلام پہ عمل کر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے 24 گھنٹے اپنے تمام اعضاء و جوارے پہ، اپنے تمام ریلیشن سے مخلوق کے ساتھ، اپنے تمام فکروں کے اوپر اسلامی رولز اور قوانین کا پہرا بٹھاؤ، اور اللہ کی مرضی کے مطابق سوچو، دل میں بھی خیال ایسا نہ آئے جس میں اللہ کی خوشنودی نہ ہو، تو تب جا کے تم جو ہے نا مسلمان کہلانے کے اور مومن کامل کہلانے کے حقدار ٹھہرو گے۔ اور قرآن نے آگے پھر ڈیفائن کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اگر ماہ رمضان میں بھی انسان جس کے لیے اللہ نے لطف کرتے ہوئے شیاطین کو قید کر دیا ہے، وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، اس مہینے میں شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود انسان پھر گناہوں سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے جو انسان کے اندر کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ بالسوء، وہ اس سے یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ تو اگر یہ ساری کنڈیشنز جو شریعت اور اسلام اور دین اور قرآن اور اہل بیت کے فرمان نے دی ہیں، ان کنڈیشنز کا انسان خیال نہیں رکھتا، رزق حلال سے افطار اور سحری نہیں کرتا، اور واجبات جو نمازیں ہیں یا باقی جو واجبات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، حرام کاموں سے نہیں بچتا، تو پھر وہ روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کوئی بینیفٹ اس سے نہیں ہوگا۔ اور بلکہ اس مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو رسول خدا سے اس خطبہ میں سوال کیا تھا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، کہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا، الورع عن محارم اللہ، کہ اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو لہٰذا موسی صاحب جو شرائط آپ کی خدمت میں آیات و روایات کی روشنی میں روزے کی قبولیت کی پیش کی، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے انسان اپنے تمام اعضاء و جوارے سے، اپنے تمام اعمال سے، ہر کام میں خدا کی طاعت میں رہ کے روزہ رکھے گا، تبھی قبولیت ہوگی، اور تبھی جا کے اس روزے کے بینیفٹس اس کے لیے ظاہر ہوں گے۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ الامام زین العابدین علیہ السلام، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے روزے کے حق کو بیان کیا ہے کہ روزے کا حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ ہم لوگ عموماً طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سحری کر لی، نماز پڑھ لی، چند ایک دعائیں پڑھ لی، یا بعض لوگ تو صرف سوتے ہی رہتے ہیں اور سحری میں بھی وہ نہیں اٹھتے، اور صرف بھوک پیاس کا نام دیا اور رات تک جو ہے وہ اس کو گزار دیا۔ اصل حق کیا ہے، اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ ہاں جی بالکل، بہت کیسے؟ اچھا کوشچن ہے موسی صاحب۔ رسالت الحقوق، امام علیہ السلام نے جو حقوق کے حوالے سے باقاعدہ ایک ڈیٹیل بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو، دنیا کا کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس تک یہ قیمتی بک پہنچنی چاہیے۔ یہ وہ رولز ہیں جو امام نے بتائے ہیں، یہ دنیا کو ہی جنت بنا دیں گے اگر لوگ ان رولز پہ عمل کرنے لگیں، اور خود اس کی جو انڈیویجول لائف ہے وہ بھی چینج ہوگی، جو سوسائٹی ہے، کنٹریز ہیں، گھر ہے، جنت کا نظارہ پیش کرے گا اگر ان رولز کو سمجھ لیا جائے اور ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے اور ان پہ عمل پیرا ہویا جائے۔ تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بہت پوری دنیا کو اس بک کا تعارف اور ان تمام حقوق کا، جو امام نے اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق، ایک ایک انسان کے پارٹس آف باڈی کے جو رائٹس بتائے، وہ اگر ہم ان کو بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں اور اس پہ لوگ عمل کر لیں تو دنیا کی بھی سعادتیں اور کامیابیاں اس انسان کا مقدر، اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں بھی اس کو مقدر ہیں۔ تو یہاں پہ روزے کا بھی حق بتایا امام نے، تو اس میں حق کے حوالے سے بتاتے ہیں امام علیہ السلام، اما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك لیسترک به من النار، کہ جان لیجئے کہ یہ جو روزے کا حق ہے یہ اللہ نے ایک پردہ بنایا ہے، اور یہ تمہارے لیے پردہ کس چیز کے اوپر بنایا ہے؟ تمہاری زبان کے اوپر، یعنی زبان کو روزے کے ذریعے سے آپ نے روکنا ہے، زبان کو کھولے نہیں چھوڑ دینا۔ اللسان سبع اذا خلی عقرا، مولا علی علیہ السلام کا کلمات قصار میں نہج البلاغہ میں فرمان ہے
کہ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، اسے عقل اور شریعت کے تابع نہ بنایا جائے تو یہ جو ہے کاٹ دیتا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، ایسا درندہ ہے۔ تو زبان کے اوپر اللہ نے روزے میں حجاب بنایا۔ میں نے عرض کیا 25 گناہ انسان کرتا ہے ڈیلی، اگر اس کو نہیں پتا ان گناہوں کا اور زبان سے کرتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جس میں سے ہر گناہ پہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اور ان گناہوں کا غالباً تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہوتا ہے، اور قرآن کی آیتیں اس پہ گواہ ہیں۔ اور یہ الگ کبھی کوئی گناہ کبیرہ پہ پروگرام کرنے کا موقع ملا اور اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک گناہ کے بارے میں جو روایات اور آیات ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تو یہ پہلا حق ہے روزے کا کہ زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور دوسرا فرمان مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پہ بھی ہے، لا خیر فی القول بالجہل، کہ اگر کوئی جہالت کی بات ہے اس کو کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وسم ایک، اللہ نے یہ پردہ جو روزے کو ایک پردہ قرار دیا، کہ حجاب قرار دیے تیری قوت سماعت کے اوپر، کہ ہر چیز تو نے روزے میں نہیں سننی، غیبت نہیں سننی، بہتان نہیں سننا، گانے نہیں سننے، جو جھوٹی باتیں نہیں سننی، غلط گمراہ کرنے والی باتوں کو نہیں سننا۔ وبصر ایک، اللہ نے اس روزے کو حجاب بنایا تیری آنکھ کے اوپر۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر چیز میں جب ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ کھلا ہوا ہے، ہر چیز سامنے آ رہی، شیطانی چیزیں بھی آ رہی ہیں، رحمانی چیزیں تو بہت کم ملتی ہیں میڈیا پہ، اور پھر اس کی طرف نفس ہمارا بھی سو جانے بھی نہیں دیتا۔ اگر روزے میں بھی وہی غلط چیزیں وہی دیکھنی ہے تو کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ نہ ایسا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھ کے اوپر بھی روزے کو حجاب قرار دیا گیا ہے۔ تیری آنکھ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی، نہ محرم کی طرف یہ آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو، مومنات کو بھی حکم، مومنوں کو بھی حکم، اور نامحرم پہ غلط نگاہ اٹھانا بھی جائز نہیں، ویسے نگاہ کرنا کے بارے میں منع کیا۔ بازار میں جا رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا عام دنوں میں بھی حکم ہے اور روزے میں بھی حکم ہے خصوصی طور پہ۔ وہ فرج ہے، اسی طرح اللہ نے روزے کو حجاب اور پردہ بنایا تیری شرمگاہ کے اوپر، یعنی حلال طریقے سے اس کو استعمال کر، حرام طریقے سے اگر کرے گا تو جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ رسول خدا کی مشہور حدیث ہے، من ضمن علی اثنان ضمنت له الجنہ، کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک پیٹ میں حرام نہ ڈالے، دوسرا شرمگاہ کو محفوظ رکھے حرام سے، تو میں اسے جنم۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک پیٹ میں حرام ڈالا جا رہا ہے، دوسرا لوگ اپنے عفت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ جو تیسرے، اس کے بعد فرماتے ہیں وبطن، کہ یہ جو روزہ ہے یہ اللہ نے پردہ اور حجاب بنایا تیرے پیٹ کے اوپر بھی، یعنی پیٹ میں بھی ایک تو کھانا پینا یہ چیزیں ڈالنی نہیں ہے، دوسرا حرام کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، پیٹ کے اندر یہ حرام کھانا پینا نہیں جانا چاہیے پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام یہ جو کام اگر انسان تو کرے گا، اپنی قوت سماعت، قوت بصر، اپنی زبان، اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھے گا تو اللہ ان چیزوں کے ذریعے تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ صوم روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بعض حدیث قدسیہ میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن سَكَنَتْ أَطْرَافُ فِي حَجَبَتِهَا رَجَوْتَ أَن تَكُونَ مَحْجُوبًا وَإِنْ أَنْتَ تَرَكْتَهَا تَزْدَرِبُ فِي حِجَابِهَا وَتَرْفَعُ جَنْبَاتَ الْحِجَابِ فَتَطَّلِعُ إِلَى مَا لَيْسَ لَهَا بِالنَّظْرِ الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ وَالْقُوَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِّ التَّقِيَّةِ لِلَّهِ لَمْ يُعْمَنْ أَن تُخْرِقَ الْحِجَابَ وَتَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ امام علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس پردے کو چاک کر ڈالا، یعنی ان قواعد اور شرائط کا خیال نہ رکھا جو روزے کے اندر روزے کی قبولیت اور روزے کی صحت کے لیے ضروری تھی، تو پھر فرمایا اس طرح بیان ہوا ہے کہ روزہ اس پردے سے تمہارے اعضاء و جوارح کو آرام ملتا ہے، یعنی یہ جو شرائط ہیں آنکھ، کان، زبان اور پیٹ کے حوالے سے، اس سے آپ جو ہے اپنے اعضاء و جوارح کو جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے
اس طرح اس اعضاء و جوارے کو آرام اور سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں ہے کہ ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد فقط زبانی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تمام اعضاء و جوارے سے اطاعت کرنا، اس سے پورے اعضاء و جوارے کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جو انسان اپنا تعلق خدا سے توڑنا چاہے گا، وہ دل میں اضطراب اور انسیٹسفیکشن پیدا ہوگی، اور اس سے پورے جسم کے اعضاء و جوارے میں اضطراب آ جائے گا۔ اور جو انسان اطاعت کے ذریعے اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرتا چلا جائے گا، اعضاء و جوارے میں سیٹسفیکشن اور انسان کے دل کو بھی سکون ملتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا تمہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ تم پردے میں ہو، اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم اس کے پردے میں خلل و رخنہ تم نے ڈال دیا، اور جب تم نے پردہ اٹھایا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی کہ جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ شہوت کو بھڑکانے والی ہے، وہ تمہیں خدا کی پناہ سے نکال دے گی، اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم اس سے باہر نکل جاؤ تو وہاں تمہیں خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کہیں اور سے کوئی انسان کو طاقت اور قوت نصیب نہیں ہوتی۔ جی موسوی صاحب۔ اچھا، سحر اور افطار کے وقت ضروری اعمال کیا ہیں؟ اگر اتنی طوالت کا باعث نہ بن جائے، انسان کے پاس اتنا وقت نہ ہو، تو اس میں کتنے اعمال انجام دیں، کیا دیں؟ اس کی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سورہ زاریات میں موسی صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، کہ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ اللہ کی ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں اللہ نے چشمے بنایا، مختلف چیزوں کی نہریں، چشمے، ٹھنڈا پانی، دودھ، شہد، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنت میں جسے نہ لا عین رات ولا اذن سمعت، قرآن کہتا ہے کہ نہ اسے آنکھ نے پہلے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی، نہ کان نے سنی ہوں گی، جنت میں وہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر انہی متقین لوگوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں یہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار اور توبہ طلب کرتے ہیں، اور یہ دل سے پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار اے میرے اللہ میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جو میں نے آنکھ سے گناہ کیے، جو کانوں سے کیے، جو زبان سے کیے، جو دل سے کیے، جو تمام اعضاء و جوارے سے کیے، جو اپنے مال کے اعتبار سے، جس چیز سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے جو میں نے گناہ کیے ان سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سچی مغفرت اور توبہ یہی ہے کہ انسان جو ہے ان اعمال کو دوبارہ انجام نہ دینے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، اور سابقہ کوتاہیاں چاہے حقوق اللہ کے اعتبار سے ہیں یا حقوق العباد کے اعتبار سے، ان کا خمیازہ، ان کا کفارہ ان کو انجام دے، جو ذمہ نمازیں یا روزے یا زکوٰۃ خمس یا حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے، اور جن کی غیبت یا تہمت یا بہتان لگائی ہے ان سے معذرت طلب کرے کہ میں نے آپ کے حق میں جو کوتاہیاں کی، اگر نام نہیں لے سکتا ان کوتاہیوں، انسلٹوں اور اذیتوں کو اور بہتانوں کا، تو اس سے ایک ایک شخص سے معذرت طلب کرے، یا اجمالی طور پہ آج واٹس ایپ کو میسج کا دور ہے، ایک میسج چلائے تمام مومنین مومنات کی طرف کہ مجھے معاف کر دے اگر میری طرف سے آپ کے حقوق کو ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا میں نے آپ کے حق میں جو گناہ کیے ہیں، تو یہ دل سے معذرت بھی کرے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عزم و ارادہ اور خدا سے توفیق طلب کرے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز ہے، قرآن کہہ رہے ہے کہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں استغفار کرتے ہیں، دوسرا نماز شب ہے سحری کے وقت، اگر ایک بندہ ماہ رمضان میں بھی نماز تہجد 11 رکعت جو اتنی لمبی بھی نہیں ہے نہیں پڑھتا، جو کامل مومن کی علامت ہے 51 رکعت نماز روزانہ پڑھتا، ان میں سے 11 رکعت نماز تہجد ہے، 17 رکعت فریضہ ہے، 34 رکعت دوسرے نوافل، ان میں 11 رکعت یہ بھی آتی ہے یومیہ نوافل میں، تو یہاں یہ ایک کامل مومن بننے کی علامت ہے۔ اگر ماہ رمضان میں بھی ایک بندہ نوافل نہیں پڑھتا یا نماز شب نہیں پڑھتا، وہ خدا سے کیسے اپنا تعلق بنا سکتا ہے؟ اس کا ریلیشن کم مضبوط ہوگا۔ یہ نماز تہجد خدا سے روحانی قرب کے لیے بہترین تحفہ ہے، نیکیوں میں اضافے کے لیے بہترین تحفہ ہے، پریشانیوں کی دوری کے لیے بہترین گفٹ ہے، رزق میں وسعت اور تمام مسائل کے حل کے لیے یہ ایمن نماز شب بتائیے۔ اور سحری کے وقت بندے نے اٹھنا ہوتا ہے اور اٹھنا چاہیے، سحری کھانا خود باعث ثواب ہے، سحری چھوڑنا جسمانی ویکنس کا سبب بھی ہے، ثواب سے محرومی بھی ہے،
لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کے وقت سو جاتے ہیں. بھائی نیت تو پورے ماہ رمضان کے روزوں کی کر لینی چاہیے اور ڈیلی بھی اس کی تجدید کرے. اور پھر اگر سحری کے وقت کھانا کھائے گا تو اس میں ثواب بھی ہے اور جسمانی قوت بھی ہے. اور تیسرا عمل نماز شب کے علاوہ اور استغفار کے علاوہ اور سحری کھانے کے علاوہ مختصر دعائیں ہیں سحری کے وقت. دعائیں سحر جو ہے نا بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں، ایک بڑی دعا ابھی حمزہ سمالی بھی ہے، بہت معرفت کا گنجینہ ہے دعائیں ابھی حمزہ سمالی. تو یہ چوتھے امام نے جو تعلیم کی، اس دعا کے اگر پورا نہیں پڑھ سکتا تھوڑے تھوڑے پیسز، ایک پیجز دو تین پیجز ڈیلی پڑھے، 4-5 دنوں میں وہ ختم ہو جائے گی، پھر سے شروع کر دے. اور دعائیں ہیں سحر کی، ان کو ضرور پڑھے. دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت اعمال کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائے انسان. اور یہاں پہ مصری صاحب نجف کی شان یہ تھی، بعد مراجع سے سنا کسی زمانے میں کہ وہ 300 مجتہد جو تھے حرم مولا امیر المومنین کے اندر ماہ رمضان میں نماز شب جب پڑھتے تھے تو وہاں اپنی آخری رکعت وتر کے قنوت میں دعائے ابی حمزہ سمالی کی تلاوت کرتے تھے، اور زبانی یہ دعا ان لوگوں کو یاد تھی اتنی کثرت تلاوت کی وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روحانی مقام تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں اور ان کی قبر کے پاس. تو اس مقام تک جو ہستیاں پہنچی ہیں اجتہاد و فقاہت، وہ روحانیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ایک بہت مہم جنبہ ہے. اب بھی لوگ رات کو غالباً پورا رات حرم بھرا ہوتا ہے ماہ رمضان میں، اور لوگ عبادت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن جس میں ایک آیت جو ہے ماہ رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے باقی مہینوں کی نسبت. تو لہذا تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خصوصاً رات کو انسان تلاوت کرے، سحری کے وقت کرے. کیونکہ دن کو اگر قرات میں غلطی ہے، وہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی بدل جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں قرات میں وہ فقط حسن و جمال کے لیے ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اگر احتیاط صحیح قرات نہیں ہے تو رات کو قرات کر لے. اور یہ تو سحری کے اعمال. سورہ انا انزلنا کے بارے میں مفتی صاحب وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری اور افطاری کے وقت سورہ قدر پڑھتا ہے، ویسے پورے رمضان میں پڑھنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے. اور اگر کوئی یہ پڑھتا ہے سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، تو ایسا شخص جو ہے کل متشاہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اپنے خون میں لت پت ہے. اس طرح اس کا مقام ہے سورہ قدر پڑھنے والے کا اگر دونوں ٹائم پہ پڑھتا ہے. پھر دعائیں مختصر جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو روایت میں ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے روزے دار دنیا میں اس دن انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، سب کا اجر اس کو بھی ملے گا اور ان روزے داروں کو بھی ملے گا. اتنا ثواب ہے اس مختصر سی دعا پڑھنے کا. روزے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے وقت صوم افطار، روزے کے افطار کرنے کی ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ نے توفیق دی. اور اس کے علاوہ جو ہے سحر افطاری کے وقت کسی مومن کو روزہ افطار کروانا، ڈیلی بیسس پہ انسان روٹین بنا لے، اس کا بہت ثواب ہے. جی مصری صاحب. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ روزے کے متعلق جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. سحر اور افطار کے وقت ضروری اعمال کے اوپر آپ نے جو ہے وہ توجہات کو ہمارے ناظرین کی مبذول کیا. قبلہ روزہ افطار کرانے کا اجر عموماً لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی صحیح و کوشش بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ بالکل متوجہ نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے کیا روایات کے اندر جو ہے وہ روزہ دار کو افطار کرانے کا کیا اجر بیان کیا گیا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں. جی ایک تو بہت مشہور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ میں ہے، من فطر منکم صائما مؤمنا کان لہ اجر عتق نسمہ و مغفرت لما مضی من ذنوبہ، کہ جو ایک مومن کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو ایک تو ایک غلام کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش بھی ہے. ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو روزہ افطار کرانے کا ثواب 30 غلام، مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح گناہوں کی بخشش جیسے میں نے کہا. تو انسان ڈیلی بیسس پہ یہ اس بات کی کوشش کر لے کہ کم از کم ایک شخص کو ڈیلی، چاہے پڑوسی ہے چاہے رشتہ دار ہے، اس کو افطار کروا دے یا سحری کھلا دے.
یا اس کو یعنی پیسے دے دے کسی جگہ سے، وہ خود کھانا کھا لیتا ہے یا افطاری سحری کر لیتا ہے، پورے مہینے کے دے سکتا ہے، تو یہ انسان اپنے ثواب کے لیے بھی، مرحومین کی بخشش کے لیے اتنا فرمایا کہ بعض صحابہ نے جب یہ کہا لسنا کلنا نقدر علی ذلک یا رسول اللہ، کہ ہم سب لوگ اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں، تو آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرتن، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے میں سے، یعنی ایک کھجور کا بھی ٹکڑا، اس میں سے بھی ٹکڑا، اس سے اگر کسی ایک مومن کو روزہ افطار کروا دو تو اس سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اتقوا النار ولو بشربت ماء، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر کسی کو روزہ افطار کروا دو، اس سے جہنم کی اللہ، آگ سے بچ سبحان جاؤ اللہ، گے۔ تو اتنا بڑا سبحان پیکج اللہ، جو اسلام نے اور رسول خدا نے دیا کہ تھوڑے سے مختصر کسی چیز سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دو قربت اللہ، تو تم جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ایک وسیلہ مہیا کر رہے ہو۔ تو یہ ثواب اتنا زیادہ ذکر ہوا، پھر بھی لوگ اگر متوجہ نہ ہوں ان چیزوں کی طرف تو پھر مشکل ہے۔ جی مسی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، کون سی دعائیں سحر اور افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ، یوں تو آپ نے کافی دعاؤں کا ذکر کیا، کچھ ایسا کہ جس میں اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ استفادہ کرے، بڑی دعائیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہ رہا ہے ان ساعتوں کے ساتھ، ان لحظات میں جو اس کو نصیب ہوئے زیادہ سے زیادہ، تو وہ کیا کرے؟ اس طرف جی، ہماری توجہات کو مبذول۔ ایک تو موسی صاحب بہت اچھی بات کی، بعض اوقات انسان کے پاس کتاب نہیں ہے، مفاتیح الجنان یا موبائل نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو ویسے بھی اول آخر درود شریف پڑھے، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا سے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی شکر للہ پڑھے، اور پھر دعا اپنی زبان میں کوئی بھی دعا دنیا و آخرت کے اعتبار سے جائز چیز مانگ لے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، اس کے بعد مختصر دعائیں، دعائے بہا ہے مفاتیح الجنان میں، اعمال سحر رمضان کے اگر وہ اٹھا کر دیکھا جائے، سحری کے اعمال، تو اس میں بہا دعا امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، تقریباً 2-2.5 صفحوں کی ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں اس دعا کے مانگنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اتنی بڑا تحفہ، اتنی خوبصورت دعا، اور قبولیت اعمال کے لیے بھی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بہترین دعا ہے۔ اس کے بعد ڈیلی کی مختصر دعائیں ہیں، اور اس میں سب سے لمبی دعا ابھی حمزہ صومالی کو، جو امام نے اپنے اس خاص صحابی کو تعلیم کی تھی، چوتھے امام نے، تو میں چاہوں گا کہ اس دعا سے تھوڑی سی مقدار میں جو ہے نا پڑھ کے آپ سے اور ناظرین سے رخصت چاہوں گا، کہیں مجھے پہنچنا بھی ہے۔ تو یہاں پہ دعا ابھی حمزہ صومالی جو ہے، بہت زبردست جملے ہیں موسی صاحب، میں تھوڑی مقدار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، ومن عین لی النجات ولا تستطاع الا بک۔ خدایا مجھ کو اپنی سزا سے باادب نہ بنانا، اور اپنی تدبیر میں میرے اندر کوئی جو بھی مسئلہ ہے، اپنے مکر و حیلہ سے مجھے معدب نہ بنانا۔ میں میرے رب، میرے لیے خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہر خیر تیرے علاوہ کسی اور سے مل نہیں سکتی، اور میرے لیے نجات کہاں سے آئے؟ پروردگار، نجات تیری ذات سے ہی جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ قبلہ سے منقطع ہوا ہے، اگر ہمارا رابطہ قبلہ سے ابھی جڑ جاتا ہے تو تھوڑی سی دعائیں ابو حمزہ صومالی کی تلاوت سننے کا شرف ہم سب حاصل کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سن لیں گے، اور اگر رابطہ منقطع نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے جو ہے وہ روزے کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی، روزے کی اہمیت، درنگاہ قرآن،
وہ احادیث و اقوال معصومین علیہ السلام کیا ہے، قبلہ اس کی گفتگو کی، روزے کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، آخر کن شرائط کے تحت جا کے جو ہے ہمارا روزہ پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف آتا ہے۔ اس کے اوپر بات کی امام زین العابدین علیہ السلام نے روزے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات جو ہے وہ پیش کی ہیں، اس کی تمام چیزیں اور رسالۃ الحقوق کا آپ کو جو ہے وہ حوالہ دیا۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، چند دقیقے ہمارے پاس ہیں، قبلہ تلاوت فرما رہے ہیں دعائے ابو حمزہ سوالی کی۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی، الحمد للہ الذی اسألہ فیعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی، والحمد للہ الذی انادیہ کلما شئت لحاجتی واخلو بہ حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی، الحمد للہ الذی لا ادعو غیرہ ولو دعوت غیرہ لم یستجب لی دعائی، الحمد للہ الذی لا ارجو غیرہ ولو رجوت غیرہ لاخلف رجائی، والحمد للہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیہینونی، الحمد للہ الذی تحبب الی وهو غنی عنی، الحمد للہ الذی یحلم عنی حتی انی لا ذنب لی، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سلامت رہے سر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے قبلہ آپ نے کہ ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین اب سماعت فرما رہے تھے جناب آیت اللہ سید نصیب عباس نجوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے۔ ہمارا پروگرام خدا کی طرف اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا اور اپنے اختتامی لحظات کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں پوری کوشش کریں گے ماہ مبارک رمضان میں کہ ماہ سیام کے اندر ان روزوں سے صرف بھوکا اور پیاسا ہم نے نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کی تمام نیک ساعتوں کو، گھڑیوں کو، لحظات کو ان سے زیادہ زیادہ کس طرح سے زیادہ استفادہ کرنا ہے اور کس طرح سے پورے کے پورا جو اس کا ثواب اور اجر ہے وہ ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جس نے ان لحظات کو، ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو پا لیا، اسے چاہیے کہ وہ مکمل طور سے اطاعت پروردگار میں داخل ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری رات کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے پھر ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔